अब सोचिए उनमें से हम में से भी कोई सभी होंगे इंशाल्लाह, तो हौज़ कौसर की तरफ रश करेंगे। और जैसे ही वो आएंगे ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँगा, मैं उनको पहचान लूंगा। कैसे पहचानेंगे? वुजू के असरात से पहचानेंगे। हम जब वुजू करते हैं ना तो वुजू का पानी जहां जहां लगता है वो क़यामत के दिन वो चीज शाइन कर रही होंगी, नूर की तरह शाइन कर रही होंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से हमें पहचानेंगे। कहते हैं जैसे ही वो रश करके आ रहे होंगे तो फरिश्ते कुछ मुसलमान जो आ रहे होंगे उनको रोक देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो, ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूलुल्लाह आप नहीं जानते। गौर कीजिए इस हदीस में कि आप नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही गायब की बात बताई है जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे, जितना वो बताना चाहते थे। यहाँ पे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए हैं और ईच एंड एवरी उम्मती का उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन कि दूर हो जाओ, कि तबाही हो तबाही हो। तो जिन्होंने दीन को बदल दिया और जिन्होंने मेरा तरीका छोड़ दिया, ये है बिदात के बारे में। अब देखिए लोग आराम से कह देते हैं ना कि सो व्हाट, हम कौन सा बुरा काम करें, हम नेकी का ही काम करें। बिदात जो है वो नेकी ही है, मतलब हम नेकी समझ के ही करते हैं उसको, हम कोई बुरा काम सोच के तो कोई ऐसा काम नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूंगी, आप अपने माइंड से ना खुद से अपने आप से सवाल करें। ये इतना बड़ा मामला है कि हौज़े कौसर पे पानी नहीं पिलाया जाएगा अगर हमने जिंदगी में कोई बिदात की। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगता है ना कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये रसूलुल्लाह का तरीका है कि नहीं, अब छोड़ दें इस बात को कि उसका सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल करना है कि नहीं। सिर्फ अगर आपको शक भी हो रहा है ना कि ये तरीका रसूलुल्लाह का नहीं था, सहाबा के नहीं था, छोड़ दें उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी खैर चली जाए उससे ये चीज चली जाए, क्योंकि सुन्नतें तो इतनी हम अपनी पूरी जिंदगी में भी उनको पूरा नहीं कर सकते। आप देखें जो हम सुबह नमाज से शुरू होते हैं, जो तस्बीहात रसूलुल्लाह ने बताई है, जो तरीका बताया है, कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ। हम पूरा दिन अपनी जिंदगी में हलाल है या हराम है, 5 ही चीजें कर सकते हैं ना। या हम कहेंगे कि ये जो भी चीज हम कर रहे हैं ये हलाल है कि ये हराम है, ठीक है, खाने में कर रहे हैं या फिर हम जिस तरह भी करें, या वो मुबाह है या फिर वो मकरूह है या फिर वो हराम है, ठीक है। ये 4-5 ही चीजें हम करते हैं ना जो हमारी जिंदगी में आती हैं। जहां पे आपको ये लगता है कि ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं बताई है, दीन में ऐड हम नहीं कर सकते, दीन क्या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये लगे कि इसका अजर मिलेगा, दीन में शामिल करने की बात हो जाएगी, तो आपने वो काम नहीं करना। सारा दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहे, आप देखिए आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता बेसिकली। तो फिर 1000 लोग हमें कहते रहते हैं ना कुंडे ना करो, रसूलुल्लाह ने कब किए थे, साहबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ जाती है बिदात की समझ आ जाती है, हौज़े कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ ये कहें कि अच्छा रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो लेकिन मुझे नहीं करना। अल्लाह को इतनी पसंद आएगी वो बात, बस इतनी सिंपल सी चीज अपने लिए रख लें। अच्छा, अब यहां पे आप सेकंड चीज ये देखें कि ये कब होगा, ये हौज़े कौसर में हम कब भागेंगे, हम उसको देख के किस वक्त कहेंगे कि हमें ये पानी, क्योंकि प्यास लगी होगी डेफिनेटली, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ इधर है तो हम उधर जाके पानी पिए। ये वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया था, देखिए जब हमें कब्रों से निकाला जाएगा और महशर के मैदान की तरफ धकेला जा रहा होगा, लेके जाया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं इतनी पता है दिल बंद होना होता है ना तो मुझे लगता है कि एक खुशी की बात भी साथ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के इर्द गिर्द ना मीनार, वो जैसे होते हैं ना सुतून होंगे, वो सुतून जो है ना वो नूर के सुतून होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुतून होंगे और उनके ऊपर नूर होगा, नूर के सुतून होंगे।
اس کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے نا لوگ، وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رش کریں گے۔ صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھی آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپس میں، آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، اور لیکن ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں نا، اور اس وقت جس وقت اللہ کا پیغام ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہے، فرشتے ہماری محفلوں میں گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا، میں سائٹ پہ لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا دل آپ کا وہ کرنے کے لیے، کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ادھر تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مقصد نہیں تھا سننے کا۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بچے ساتھ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کلاس سننے کا، وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں، کبھی کسی طرح سے بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو سب کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم رش کر رہے ہوں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ جس وقت پورے لوگ، پوری انسانیت، اب مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہوں گے کہ حساب کسی طرح سے شروع ہو۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے پہلے وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ اچھا یہ کون سی ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، کیونکہ شفاعت میں بھی ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کی شفاعت ہے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہے نا، یہ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر وہ سجدے میں جائیں گے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر وہ لمبی حدیث ہے، خیر میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے، اور حکم ہو جائے گا کہ اب وہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اچھا پھر اس کے بعد شفاعت صغریٰ کون سی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے، کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے میری امت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروہ آف پیپل دیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں۔ اور پھر یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، اور تیسری مرتبہ وہاں پہ وہ لوگ، رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکوں گا جن کو قرآن نے روکا ہوگا، اور نمبر 2 جنہوں نے شرک کیا ہوگا، ان کی میں شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اچھا یہ جو وقت ہوگا نا، بیسیکلی اس وقت جب شفاعت مانگ رہے ہوں گے تو جو مسلمان ہے نا، یہ حوض دیکھیں گے اور اس کی طرف رش کریں گے۔ اچھا جی، اب سیکنڈ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پر یہ قائم ہوگا؟ زمین پہ؟ کیا قیامت کے بعد تو ہم زمین پہ ہی ہوں گے نا، سارے کے سارے بچھا دی جائے گی، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حوض میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہوگا، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں نا۔ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے، جسے ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، مشکل سے وقت ملتا ہے کہ چلو 2 رکعت ہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرا گھر، جو حضرت عائشہ کا حجرہ دکھاتے ہیں نا، اس میں وہ جو پارٹ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہ جنت کا ایک وہ ٹکڑا ہوگا کہ کہتے قیامت کے دن ریاض الجنہ والی جگہ جو ہے نا وہ تباہ نہیں کی جائے گی، اس کو ایز اٹ از اٹھا کے جنت میں سے جہاں سے وہ لایا گیا ادھر ہی پلیسمنٹ اس کی کر دی جائے گی، لیکن زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب اس کا یہ کتنا لمبا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے نا وہ میرے حوض پر ہوگا، جہاں سے میں اپنی امت کو دیکھوں گا۔
اب ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا، جہاں پہ ممبر سے گھر کا یہی ممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلیویٹ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کے اپنی امت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میری امت، اور الحمدللہ مطلب وہ وضو کے اثار سے پہچانی جائیں گی اور ان کی طرف جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم نے کوئی بدعت زندگی میں کی، ہم آج سے اس کی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسی کام نہ کریں جو دین میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا، اپنا دیدار نصیب کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا حوضن، پھر کہا کہ ہوا نہرن، اور پھر آتا ہے ہوا کوثر۔ اب یہ تینوں چیزوں میں کیا مطابقت ہے؟ تو دیکھیں اسکالر کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے نا، یہ ایکچولی سورس ہے، یہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوثر جو ہے یہ جنت میں جو ہے، اس میں 2 پائپ ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا پائپ ہے، جو کہ آتا ہے وہاں سے، جنت سے آتا ہے، اور یہ حوض کے اندر جو پانی ہے نا وہ وہاں سے لایا جائے گا۔ اچھا، اور وہ اچھا، اگر آپ کے پاس وہ بک ہے نا البدایہ والنہایہ جو ہے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ میں نے آنیسٹلی پوری کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ حدیث مل سکتی ہے میں آپ کے لیے اکٹھی کروں، تاکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ میں آپ سے بدعت کبھی نہیں کروں گی، مجھے یہ حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ اور ایکچولی حوض کوثر کیا ہے، جب ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو پھر ہمیں اسی طرح سے محبت ہوگی۔ اچھا، اس کے سائز کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حوض کا فاصلہ کعبہ سے لے کے یروشلم جو ہے نا اس تک کا فاصلہ ہے، اور میرے حوض کی لینتھ جو ہے وہ جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا ہے نا تو 1 ماہ کی مسافت طے کرتا ہے، اتنا بڑا حوض۔ آپ دیکھیں کہ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سکوئر ہوگا، تو آپ سوچیں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کی مسافت جتنا ہوگا وہ اتنا بڑا حوض ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم اس کا پانی پی سکیں۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض سے سب سے پہلے صدیقین، شہداء اور صالحین پانی پیئیں گے۔ اچھا، اب کچھ اسکالر نے یہ کہا کہ یہ الکوثر جو ہے نا، یہ خیر کثیر جو ہے، اس کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت جب ان کو ملی تھی تو ان کی جو دعائیں تھیں اس کی خیر کثیر جو تھی وہ آج تک امت میں بھی اسی طرح سے آ رہی ہے کہ آج بھی جو دین کا کام کرے گا، دین کو پھیلانے کا کام کرے گا، داعیے دین بنے گا، وہ اس خیر کثیر میں شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے نا، پہنچا دو آگے، بس اپنے ارادہ کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اتنا ہی آتا ہے، اب میں داعیہ دین بننا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ میری زبان میں وہ مٹھاس بھی آپ ڈال دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہم یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیے ٹائم آنیسٹلی چھوٹی سی سورہ ہے، ایک لفظ کو آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں جب بھی آپ پڑھیں، کہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، کتنی بھی مشکل آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ میرے نبی نے جب دین کا کام شروع کیا تھا تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے نا، سبق تو ہمیں ہی دیا جا رہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے اگر زندگی میں ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں رسول اللہ کو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ آسانیاں کر دیں گے اور آخرت میں کر دیں گے۔ اب آیہ نمبر 2 میں ذرا آئیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اتنی پیاری آیا ہے کہ فا جو ہوتا ہے نا، اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ فا آئے گا نا، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً یہ کام کر دو۔ سوفا جو آتا ہے نا، سوفا تھوڑی سی دیر کے بعد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ٹائم پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے۔
फा जो होता है हमें फौरन के लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे ही खैर कसीर की बात की तो साथ ही कह दिया फसल्ली, फौरन नमाज पढ़ो। क्योंकि देखिए हम नमाज के जब होता है कि कभी भी आप देखें दिन में हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं, कोई खैर की बात कर रहे होते हो तो फौरन अजान का वक्त आ जाता है, 5 नमाजें होती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहीं आजमाइश आ जाती है कि बंदा झुकता है कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, स्कॉलर ने इतनी प्यारी बात की कि ये जो 5 नमाजें हैं ना, बेसिकली ये शुक्राना है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं उनके शुक्राने के लिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा नमाज के बारे में फसली, अच्छा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के देखें फा तो मैंने बताया ना फौरन, सली ये हुक्म है, ये अमर का सीगा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये आप सोचे कि जब नेमत इतनी कसीर अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, साथ हुक्म दे रहे हैं कि अब नमाज पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें आए तो मेरी जिंदगी देख लिया करो। और फिर हजरत आयशा खुद बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में जो फरमाया ना कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि आखिरी वक्त था ना जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बहुत ज्यादा बुखार था। तो अब यहाँ से हमें एक और भी सबक मिलेगा कि अक्सर ना हम किसी को देखते हैं ना कि आखिरी वक्त में बड़ी मुश्किल में था तो हम कहते हैं हाय हाय देखा जान ही मुश्किल से निकली। अब ऐसी चीजें क्योंकि हम पता नहीं कैसे ये चीजें सीख लेते हैं और बोल देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कबूरत कलिमतुन तखरुजु वाली बात हो जाती है। अब हजरत आयशा बताती हैं कि रसूल अल्लाह पे इतना मुश्किल था, बुखार इतना तेज था जिसकी कोई हद नहीं, कि उनसे उठा नहीं जा रहा था। वो जैसे उठने की कोशिश करते थे, नमाज का वक्त था, फिर बेहोश हो जाते थे, फिर उठने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें फिर हजरत अबू बकर सदीक को कहा था, ये आपने पहले भी हदीस सुनी हुई है, कि वो नमाज इमामत करवाएं। तो हजरत अबू बकर सदीक ने जैसे ही शुरू किया तो कहते रसूल अल्लाह को थोड़ा सा फाका हुआ। आप सोचे जरा, अपने आप को जरा सोचे, जब बुखार होता है तो कहते हैं ना एक एक जोड़ में हमें दर्द होती है ना, हमारा तो बुखार भी रसूल अल्लाह के बुखार से कितना कम होता है। तो उस वक़्त थोड़ा सा फाका हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे नमाज के लिए, घर साथ ही था कि मुझे नमाज के लिए लेके जाओ। तो कहते हैं कि हजरत अली थे और इनके साथ एक और सहाबी का भी नाम आता है कि 2 सहाबी थे जो जिन्होंने उनको पकड़ा। तो मैं नाम आपको बताना चाह रही हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, और बाद में हजरत असामा का भी नाम आता है, और दूसरे सहाबी जो थे वो हजरत अली थे। कहती है कि वो रसूल अल्लाह को जब पकड़ के लेके जा रहे थे, नमाज के लिए लेके जा रहे थे, और हजरत आयशा कहती है कि वो ऐसे था कि जब वो लेके गए तो जमीन में उनके पाँव के निशान, आप सोचे घसीट के जैसे किसी को लेके जाना होता है ना, कि वो पाँव में जान ही नहीं होती तो वो जा रहे हैं, ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारी नमाजें देखें, अल्लाह अकबर, कि जब वो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे देखा वो पीछे होने लगे तो उन्होंने इशारा किया, नहीं तो वो उधर कुर्सी पे बैठ के उन्होंने नमाज पढ़ी थी। तो आप देखिए हमारे घरों में खुशियां आए तो हमारी नमाजें कहाँ जाती हैं, हम शॉपिंग करने जाएं तो हमारी नमाजें कहाँ जाती हैं, हमने कोई दुल्हन का मेकअप किया होता है तो नमाजें ही गायब हो जाती हैं। दुल्हन तो साइड पे करे, हम पार्टी में मेकअप करके जाएं तो नमाज का वक्त आए तो हम सोचते हैं हाय घर जाके पढ़ लेंगे, मेकअप किया हुआ है तो वजू कैसे करें। इतनी पिटी, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज पे हम अपनी नमाजें छोड़ देते हैं। आज मस्जिदें देखें, हमारे घर के आदमी कहाँ जा रहे हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें। और देखिए कि एक सहाबी थे, नबीना सहाबी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आके पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पकड़ के मस्जिद तक ले आए, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको इजाजत दी, जैसे वो जाने लगे वापस बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें अजान की आवाज आती है। पूछने का मतलब था कि कितनी दूर घर है। उन्होंने कहा कि हाँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, फिर तुम्हें मस्जिद में आके नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये थी नमाज। आप देखिए कभी आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह अकबर, उनका वाकया करबला का पढ़ा है ना आपने, कि मौत सर पे मंडला रही है, क्या हशर था उस वक्त, और उनको नमाज कज़ा होने का डर था कि मेरी नमाज किसी तरह से कज़ा ना हो जाए, मेरा सर अल्लाह के सामने झुक जाए।
हजरत उमर का वाकया पढ़ के देखे, जब वो नमाज की हालत में थे और पीछे से उनको मारा था उन्होंने। तो हम कहा ये ऐसे तो नहीं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ऐसे तो नहीं आ जाता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फसल्ली लिरब्बिका वनहर, और नहर कहते हैं जब ऊंट को ज़बह करना है। तो इसके अंदर भी कहते हैं कि स्कॉलर का डिफरेंट आता है थोड़ा सा, कि बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये ईद उल अज़हा में जो कुर्बानी देते हैं उसके बारे में है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया था ना, तो ईद पे उन्होंने 100 ऊँट की कुर्बानी की थी, और वो 63 ऊँट जो थे वो रसूलुल्लाह ने खुद नहर किए थे, और बाकी के जो ऊँट थे वो हज़रत अली ने नहर किए थे। अच्छा, और बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पे कहा कि नहर कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह की राह में अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। वो जो कहते हैं ना इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा सब कुछ, मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। कहते हैं ना कि जान दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कि अल्लाह के सामने अगर अल्लाह की राह में जान भी निकल गई ना तो तब भी हक नहीं अदा हुआ, क्योंकि दी भी तो उसी की थी, वो अपनी चीज थी, उसकी ले ली उसने वापस। तो अच्छा, अब सेकंड में आप ये देखिए कि इन्ना सॉरी हाँ सेकंड आया। अब आया नंबर 3, 11 o'clock आया नंबर 3 करना है, क्योंकि छोड़ूंगी ना तो इसका वो असर जो दिल पे होता है ना वो खत्म हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ जल्दी से आपको ये भी करा दूं। अच्छा, इन्ना अगेन हमने वही पढ़ा था ना कि हरफे ताकीद है, और वो शक दूर करने के लिए भी होता है। अगला सेंटेंस जो था इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा, जड़ कटा होगा। अब यहाँ पे इन्ना को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। शानिया का शक क्या है इसके अंदर? इसमें शक ये है कि जिस वक्त ये सूरह नाजिल हो रही थी ना, तो इवन जो मुशरिकीन मक्का भी अगर सुन रहे थे या फिर मुसलमान सुन रहे थे उस वक्त, तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो बड़ी ताकत में थे, और यहाँ पे मुसलमान पे तो जुल्म पे जुल्म हो रहे थे। उनके घरों में तो अयाशी हो रही थी, और वो तो खाना काबा के मतवली थे, वो सफर में भी जा रहे थे अपने कारोबार के लिए, तो उनके काफिले नहीं लूटे जा रहे थे, उनकी तो सारी चीजें ठीक थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त कह रहे हैं कि इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हम देखेंगे शानिया का को। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। अच्छा जी, अब कुरान में जब से हम देखते हैं ना कि दुश्मनी के लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे बुग़्ज़ कहते हैं, किसी के साथ बुग़्ज़ हो जाता है, अदुव्वुन का लफ्ज़ आता है दुश्मनी के लिए, शानी और शनान के लफ्ज़ आता है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शानी आका क्यों इस्तेमाल किया? अब देखें, इतनी प्यार आता है ना ये भी। अच्छा, अदुव्वुन कहते हैं उस दुश्मनी को कहा जाता है जो, ये पहला लेवल है जो अदुव्वुन वाला होता है, जिसमें किसी के लिए बुरी फीलिंग होनी है, बड़ी अदुव्वुन, उसके बुग़्ज़ होता है उसके दिल में, तो उसको कहते हैं बुरी फीलिंग होने को बुग़्ज़ कहते हैं। अदुव्वुन जो होता है ना, ये दूसरा लेवल होता है, जिसमें आप किसी को नुकसान देना चाहते हो, हर्ट करना चाहते हो, दिल में ग्रज होता है, और उसकी नफरत जो होती है ना उसके अल्फाजों से जाहिर होती है। अब समझदार जो लोग होते हैं ना, कई दफा आप किसी से बात करो ना तो वो कहते हैं ना ताने देने वाला, आपको समझ आ जाती है वो जो ताने देने वाला होता है ना, असल में उसके दिल में अदुव होता है। वो अंदर से उसके दिल में ये ख्याल होता है कि उसके जो अंदर ख्याल होता है ना वो उसके लफ्ज़ों से जाहिर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, शनान जो होता है ये वो दुश्मनी है जो नजर जो खुले आम नजर आ रही है कि ये दुश्मन है, जो मुशरिकीन मक्का थे, और लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुश्मनी उनके दिल के अंदर होती है जिसको उन्होंने छुपाया होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे शानियाका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी बात लगती है ना एक एक लफ्ज़ को जब खोलते हैं कि अदूफ का नहीं है, बुग़्ज़ का नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बेशक तेरा ये दुश्मन है। नबी साथ बता भी दिया कि ये जितनी दुश्मनी तुम्हें नजर आ रही है ना, इससे कई ज्यादा दुश्मनी इनके दिल के अंदर है, सो बी केयरफुल। अच्छा, अब यहां पे देखिए, बातारा जो है ना, ये अरब कल्चर में लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, और ये उस जानवर को कहते थे जिसकी दुम कटी होती थी, और ये बड़ी हकारत
سے جیسے کہنا نا کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، کہ لڑائی ہوئی تھی تو دوسرے جانور نے اس کی دم ہی کاٹ دی، تو اب وہ اس کو باترا کہتے تھے، وہ نفرت سے، وہ مطلب اس طرح والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے، ان شانیہ کا هو الابتر۔ ابتر جو ہے وہ باترا کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سورہ۔ انشاءاللہ آپ جب اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اور آپ دیکھیے اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ کیا تھی؟ بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ رسول اللہ سیڈ تھے، غمگین تھے، اس وقت ہر طرف سے، اپنا خاندان کی طرف سے، اپنے جاننے والے ارد گرد کی طرف سے تانے پڑ رہے ہیں، ظلم، اپنے جو لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بھی کوئی نہیں کیا کہ وہ جی، اب بیسیکلی اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورہ نازل کی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا کہ آپ کا بیٹا چلا گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ نے آپ کو یہ دیا۔ نہیں، اب دیکھیں زخم کو بار بار کھریچے نا تو زخم ہیل نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی کسی کو اگر آپ نے کوئی تسلی دینی ہے نا تو اس کی وہ چیز جس کی وجہ سے آپ تسلی دے رہے ہیں اس کو نہ خروچیں، اس کی بات نہ کریں، ہمیشہ پازیٹیو بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر بتائی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، اس کی طرف دھیان کر دیا، پورا شفٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مائنڈ جو تھا، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے کرنا ہے، کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دکھ، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کی کمزوری، ایک اس کا مال اور ایک اولاد میں سے بیٹے جب ہو جاتے ہیں، تو دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لے لیتے، فار ایگزامپل آزمائش بھی تو ایسے پڑتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں نا کوئی چیز، وہ پھر آسان اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان، اصل میں کامیابی تو یہ کہ اللہ راضی ہو جو اور آخر میں ہمیں جنت مل جائے۔ دکھ آتا ہے نا، انسان جھک جاتا ہے، روتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ میری وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ خوشیوں کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عطا کر دیتے ہیں نا، یہ آزمائش اتنی بری ہوتی ہے کہ بندہ اسی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، دینے والے کے سامنے ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب میں تو آسمان سے ستارے بھی اتار کے، اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانیوں کی حدیں پار کر جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی دیکھیں، بعض مفسرین نے کہا کہ اپنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو۔ ہم سے تو ایک چھوٹی سی قربانی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر سے جب تم اے عورت گھر سے نکلتی ہو تو تمہیں کس حال میں نکلنا ہے، ہم سے تو وہ بھی قربانی نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے سوال جواب کیسے کرنے ہیں۔ اب 30th پارے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے نا تو اللہ سے پلیز دعا مانگے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ مجھے سمجھ عطا کر، دین کی سمجھ عطا کر، تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ شیطان ہمیں بڑی بڑی چیزیں کر کے دکھاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل، بڑا مشکل، لیکن آپ سوچیں، آپ یاد کریں، میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، چلے آپ وہ ٹائم یاد کریں جب آپ کی نئی نئی منگنی ہوتی ہے، آپ نئی نئی بات ہوتی ہے نا، تو نئی نئی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ بیوی جس کو محبت ہوتی ہے نا اپنے خاوند سے، وہ کہتے ہیں نا کہ رانجھا رانجھا کوک دینی میں آپے رانجھا ہوئی، وہ حال ہو جاتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ کلر نہیں پسند، میرے ہسبینڈ کو یہ کپڑے نہیں پسند، میرے ہسبینڈ کو لپسٹک کا یہ شیڈ نہیں پسند، یہاں تک بھی ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو خوش کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے نا، بعد میں ہم بدل جاتے ہیں، میں نئی نئی شادی کی بات کر رہی ہوں، لیکن اینی وے، تو جب ہمیں محبت ہوگی نا پھر ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی، پھر ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتے ہوئے ہم 1000 دفعہ سوچیں گے کہ یہ میرے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ تو
تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. بڑی محنت سے میں نے یہ ساری احادیث آپ کے لیے جمع کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ان کو اپنے فنگر ٹپس پہ حوض کوثر کا یاد کیجیے گا، کیونکہ وہاں سے پانی پینا ہے ہم لوگوں نے نا، تو پھر کیا چیز ہمیں نہیں کرنی، اور کسی بھی صورت میں نہیں کرنی، کیونکہ فرشتے تو دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، رائٹ، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں روک دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. آمین ثم آمین. بہت بہت پیاری سورہ تھی، چھوٹی تھی نا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آج اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے. اب نیکسٹ سورہ جو ہے قل یا ایہا الکافرون، بہت پیاری سورہ ہے. انشاءاللہ رمضان سے پہلے میری پوری کوشش ہے کہ ہم 30th پارہ کمپلیٹ کر لیں. میرے گھاس کاٹنے والے آ گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ کلاس ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت آ گئے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ سوری اباؤٹ دیٹ. تو ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی. جس نے آپ نے جاننے والے ہیں، محبت کرنے والے، جو جہاں بھی آپ کو سمجھ آتی ہے نا، پلیز سورۃ کوثر آپ بتا دیں ان کو، یہ فارورڈ کر دیں ان کو. جو بھی سنیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے گا. انشاءاللہ آپ کی وجہ سے کسی ایک کو سمجھ آ گئی تو حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. سے بھی پڑھتے ہیں ہم، تھوڑی منافق ہو، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا. آپ حضرت عمر کو دیکھیں، آف کورس ان کی ایمان کا لیول کہاں پہ کہاں تھا، لیکن ایک خوف دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی میری حرکت، کوئی میری عادت، کوئی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہو، تو کہیں میں اس کے اندر نہ آ جاؤں. حضرت حذیفہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ ان کے جنازہ نہیں پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ پھر دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم پڑھ لو. تو کہتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ کو نا وہ کاپی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو وہ بھی کھسک جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے بھی نہیں پڑھنا والی بات ہے. تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے رازدان تھے. انہوں نے کسی کو، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. ہمیں اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں ایسی چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ساری علامات بتا دیتا ہے. وہ جیسے ہم کوکی بناتے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ایک اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سانچے دے دیتے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھیے گا، اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یا کس میں آ رہے ہیں. سانچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دیے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے انکار کرنا، اور کذبہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان کر انکار کر دینا. مشرکین مکہ حق کو پہچانتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شروع سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں. وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی. اور اسی طرح سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وجہ کیا ہے، دنیا میں جتنی آگے جو پوری اخلاقی بیماریاں بتائی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. دین دیکھیں، یہ بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جن کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے تقویٰ، ہم کوشش کرتے ہیں نا لفظوں کو ڈھونڈنے کی، اور پھر ہم صحابہ کی وہ لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا بیان کیا تھا، اس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا، لیکن ہماری اپنی لینگویج میں اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دین بھی کہتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے جس کو اپنی کسی اور زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے. عربوں میں یہ لفظ استعمال آلریڈی ہوتا تھا، جیسے کہتے وہ مسلسل بارش جب ہوتی ہے نا تو ایک ہریالی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور دین، دال کے اوپر زبر کے ساتھ نا، اس طرح سے جو دین قرآن پاک میں بھی ورڈ آیا ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے نا، وہ قرض کی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ہے.
اور یا پھر بدین جو ہے وہ یہاں پہ جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو میننگ بتایا تھا کہ قیامت بدلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر کوئی اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ اب دیکھیں ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھڑی کو آپ دیکھا کریں، آپ کے اگر سامنے ابھی گھڑی کہیں پہ لگی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور کریں، ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، ایک ایک ٹک جو ہے نا وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی، وقت گزرتا جا رہا ہے اور یہ ایک ایک ٹک جو ہے نا ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے، ہمارا موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیا تو اللہ رحم کرے، نہیں میں تو نہیں جھٹلاتی ہوں، رائٹ؟ اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں جزا، روز جزا کا دن ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا نا بعض لوگوں سے کتنے آرام سے کہتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کہ کوئی نہیں ہونا، دیکھ لینا قیامت کے بعد سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، جنت دوزخ اس دنیا میں ہے، یہیں سزا مل جاتی ہے بندے کو، یہیں جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، جو برا ہے اس کا مل جاتا ہے۔ اللہ رحیم کریم ہے آخرت میں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈرانے کے لیے کہا ہے، یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ نے بھی۔ اور ہم ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو غور کریں، سوچیں کہ کیا ہمیں اگر یقین ہو کہ قیامت کا دن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لینا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ پوچھا جائے گا، تو کیا ہمارا عمل ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم چگلی لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم وراثت کھا سکتے ہیں کسی کی؟ کیا ہم سود کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بھی، آپ 100 چیزیں اپنے اراؤنڈ لے لیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک ہمیں اس طرح سے یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ضرور ہیں، ہم دیکھیں کہ اتنی کلیئرلی قرآن میں حکم ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنا، عورت کا گھر کے اندر رہنا، عورت کے حقوق۔ اب دیکھیں میں عورت اس لیے زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہوتی ہیں اور میں مخاطب بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہوں، ڈیفینیٹلی یہ سب آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر بھی اگر عورت گھر سے جیسے نکلتی ہے، کیا وہ نکل سکتی ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن، جیسے میں نے قیامت کے دن سے پہلے قبر کے چلو اس سے بھی پہلے میری سانس جب ختم ہونی شروع ہوگی، مجھے دکھا دیا جائے گا کہ میرے اعمال کیا تھے، مجھے وہ فرشتے نظر آ جائیں گے کہ میں نے اچھا عمل کیا تھا کہ میں نے برا، جنت سے میرا کفن آئے گا یا پھر وہ ٹاٹ والا کفن آئے گا، اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ قبر کے اندر سوال و جواب میں مجھے پتہ چل جائے گا، جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، پتہ چل جائے گا، پل صراط سے گزروں گی، پتہ چل جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی، پتہ چل جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا بائیں ہاتھ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پتہ لگ جائے گا۔ پھر بھی اگر ہمارے عمل ایسے ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کون ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگ نا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے، اس کے باوجود بھی میں کیوں عمل نہیں کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ اگر میں اس طرح سے اپنے آپ کو یقین کی حد تک لے جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی پیاری وہ مجھے بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کی آیہ نمبر 24 میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ کیونکہ جب تدبر کرو گے تو پھر تم عمل کر لو گے، کیونکہ جب سوچتے ہو، جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے، تمہارا بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی یقین کی بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس میں، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، عمل سے جھٹلا رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سبحانہ، دیکھیں وہ ہم پڑھتے ہیں نا تہجد میں کیا دعا مانگتے ہیں، انت الحق
ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق والنبیون حق، وہ ساری جو اوپر نیچے کی ساری آتی ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پہ، اور پھر ہمارے عمل ویسے نہ ہوں تو پھر کیا مطلب، پھر کون کون ہمیں بتائے گا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے کوئی فرشتے بن جانا ہے نا، یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اس کے احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ ساری چیزیں عمل میں ڈھل جاتی ہیں، جب وہ ڈھلتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے۔ تو پھر اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ہم سے سوال کرنا ہے، تو ہماری ہر عمل جو ہے وہ ویسے ہو جائے گا جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب آگے دیکھیے کہ اسی بات کو بتایا کہ وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی جو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، بس یہ الذی، یہ وہ لوگ ہیں، یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اچھا، یدعو کہتے ہیں کہ کسی کو نا حقیر جان کے نفرت سے کہہ دینا، سائڈ پہ کر دینا یا اس کو دیکھنا نہ، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ رغبت بھی نہیں دلاتے کھانا کھانے پر مسکین کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کی جو بات کی، اب دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھے، میں نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے نا، تو وہ اسی کے اندر، اسی احکام کے اندر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا جو اجر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی کیا تھے کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، آخری وصیت تھی۔ تو ہمارے تو ہر گھر میں، اور کچھ نہیں تو ہمارے نوکر جو ہے نا، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، ان کے دیکھیے اگر وہ یتیم نہیں تو مسکین کے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اپنے خاندان، سب سے مشکل کام پتہ ہے اپنے خاندان میں کسی کو ہیلپ کرنا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غیروں کی مدد کرنا پھر آسان ہوگا، اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے بھی دیں گے، لیکن اپنوں کو، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ یتیم اور مسکین کو صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا جو بات آتی ہے نا، وہ یہ کہ اس کو اون کرو، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا اون کرو، کیونکہ جو یتیم ہوتا ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں بچے۔ آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد آتا ہے بہت سال پہلے جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ایک صاحب تھے، وہ ہمارے افسوس کرنے آئے تھے، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو آف کورس ابھی بہت غم کی بات ہے، اور ہی واز ینگ، ہی واز 40 ایئرز اولڈ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی توفیق عطا کر دی کہ اگر صرف آپ ان بچوں کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ لو گے تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے ان سے پیار کرتے تھے، آپ ان کو گفٹ بھی لے کے جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب اگر آپ لے کے جاتے ہو، پیار کرتے ہو، تو آپ کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بلند کر دیں گے۔ تو آپ اپنی فیملی میں، فیملی سے آگے جو نیکسٹ فیملی ہوتی ہے ادھر دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو، اس کو کھانے میں، جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے، کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں، اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے جہاد۔ ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے، اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا،
یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے، پوری رات و دن قیام میں نماز کی حالت، نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ثواب۔ یا پھر ایسا شخص جو پے در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا، اتنا ثواب ہے کسی مسکین اور کسی بیوہ کی خدمت مدد کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنے دل کی سختی کی بات کی کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ دل کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی برا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سخت ہوتا ہے، رونا نہیں آتا۔ تو کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خشیت الہی سے جب ایک آنسو بھی گرتا ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا، فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں، اور وہ آنکھ جس سے وہ آنسو نکلتا ہے، وہ چہرہ جس پہ وہ آنسو لگتا بھی ہے، وہ دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی، تو پھر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے نا۔ ایسے یہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے اپنے دل کی سختی کی بات کی، رسول اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جو یتیم ہے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک وہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناظرہ اور رعیتہ کا فرق ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل کی آنکھ سے۔ تو یہ ایسے جب حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا سر پہ اوپر ہاتھ پھیر لیا، یہ نہیں، اس کو اون کرو، اس سے محبت کرو، کیونکہ اس کو احساس دلاؤ، کیونکہ جس کے پاس باپ نہیں ہوتا نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بہت پیچھے رہ جانے والے بچے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں دیکھیں، ایک میں پڑھ رہی تھی، ایک حدیث میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تو بچے باہر کھیل رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ باہر کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ کافی جہاد سے آئے تھے، وہ کافی دن کے بعد آئے تھے۔ تو وہ جب اس کو ملنے کے لیے جانے لگے نا، بچے کو ملنے کے، دیکھیں اتنے دن کے بعد کتنا شوق ہوتا ہے، تو رسول اللہ نے ایک دم سے اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو جب تم اپنے بچے سے ملو نا، تو ایسے اتنے زور گرم جوشی سے نہ ملنا، کیونکہ اگر وہ بچے جن کا باپ نہیں ہے، کیونکہ جنگوں میں شہید بھی تو ہو جاتے تھے نا بہت سے لوگ، تو جن کے باپ نہیں ہے نا، تو ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ کہ کتنی بڑی بات ہے، صرف اس بات کو خیال رکھنا کہ ہم اپنے بچے کے، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جیسے ٹوائز لاتے ہیں، ہمارے بھرے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کس طرح سے ہمیں شوق ہوتا ہے، ان کے کھانے کا۔ جب کبھی عید آ رہی ہے، جب کبھی رمضان آ رہا ہے، جب کبھی کوئی ایسا موقع آ رہا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے جو آپ کی فیملی میں ایسے ہیں جو کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اگر باپ ہے، دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے باپ ہے بھی لیکن وہ نہیں کر سکتے، بعض دفعہ اٹس سو سیڈ آنیسٹلی جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کلچر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب رشتے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اتنا زیادہ کرونا کے بعد بیسیکلی یہ میں نے بہت زیادہ کویسچنز دیکھے بچیوں کے کہ ماں باپ نے شادی کر دی کہ بچہ جو ہے وہ باہر ہے، اب باہر کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ ہر گھر کی بات نہیں ہوتی ہے، I'm talking about، کیونکہ ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جی۔ لڑکا تو باہر ہے، جاب کرتا ہے، انہوں نے بچی کی شادی کر دی، بچی اچھی خاصی لائق پڑھی لکھی بچی تھی، اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھی، لیکن ماں باپ نے یہ سوچا کہ چلو جی ٹھیک ہے بندہ باہر ہے، وہ بڑی امپریس ہونے والی بات ہوتی ہے، لڑکا باہر کماتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ کرونا میں بہت سے لوگوں کی جاب چھوٹ گئی، اب وہ بچے کے پاس تو کوئی ہنر تو تھا نہیں، اب وہ ہوتا ہے نا کوئی ڈرائیوری کرنے چلے جاتے ہیں، تو کوئی کسی کام سے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جب وہ واپس پاکستان آئے تو کوئی جاب ہی نہیں تھی، اب بچے بھی ہو گئے اتنے، اور پھر اس کے بعد بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کمانے والا کوئی ہے نہیں، اور یہ اتنا عام ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ باپ ہیں لیکن وہ کما نہیں رہے ہیں، تو اس گھر میں بچوں کی فیسیں بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ارد گرد تو دیکھ سکتے ہیں نا، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ پہلے اپنا خاندان دیکھیں، پھر آپ باہر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تھا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہو رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص
جو شخص کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، اب دیکھیں یہاں پہ دونوں آ گیا نا، میں اس لیے آپ کو رشتہ داروں کی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن دونوں طرح سے اگر وہ باہر بھی کرتا ہے، کیونکہ اب ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ اگر رشتہ داروں میں کرتا ہے تو ڈبل ثواب ہے، باہر کرتا ہے تو گہرا ثواب ہے، تو اس وجہ سے بھی میں نے آپ کو پہلے رشتہ داروں پہ زیادہ اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کری تھی۔ پر رسول اللہ نے کہا کہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار کی کفالت کرے، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ کہا کہ ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خاطر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں نا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی موٹیویشن ملتی ہے بندے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، میں یہ جب لکھ رہی تھی نا، آپ بلیو کریں مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی کلاس میں صرف ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ چیزیں نہیں کرتے نا، وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو نہیں پتا کہ انہیں جواب دینا ہے۔ یہ جو خاندان میں یتیم تھے، اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اللہ نے تمہیں اسی لیے وسعت دی، اس میں ان کا حق تھا، تو تم ان کا حق کھا رہے ہو۔ تم دوسروں کا جب حق کھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ تو یہ چیز ہمیں بہت سوچنی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی جو 4 آیات ہے نا، یہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ اکبر، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ غور کریں ذرا، غور کریں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کون سی وادی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ویل دوزخ کی وہ وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ سارے دوزخی جو ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کو اس کی سزا کے مطابق اس کی درجات ہیں دوزخ کے اندر، تو جتنے دوزخی ہیں ان کی خون اور پیپ اس جگہ پہ اکٹھی ہوگی، اور یہاں پہ جو دوزخی ہوں گے نا، فویل للمصلین، ان کو یہ پلائی جائے گی جب ان کو پیاس لگے گی۔ اس کے لیے خاص ورڈ آتا ہے کہ بولس کے نام سے آتا ہے کہ وہ جگہ ہوگی جو ریا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، جو اپنی نمازوں سے غافل تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب یہاں پہ رک کے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تیرا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی صلاتہم نہیں کہا۔ اگر فی کہتے نا، کیونکہ نماز کے اندر تو سہو ہو جاتا ہے، سجدہ سہو ہم نے پڑھا نا، ساہون سے ہی ہے وہ، کہ نماز کے اندر ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان صلاتہم کہا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ نمازی ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا مطلب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں، رحیم ہے کریم ہے، معاف کر دینا، یہی سنتے ہیں نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھ لینا انشاءاللہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے۔ غافل کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے، پتہ ہے اول وقت ہے، لیکن اس کو لٹکاتے جائیں گے، لٹکاتے جائیں گے، لٹکاتے جائیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا کہ بالکل نماز ختم ہونے کا وقت ہے، تو وہ کہتے ہیں نا ٹھونگے مارنا جیسے، اس طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ساہون، غافل، بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کرو، جب ہم نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہو، شادی پہ جانا ہے، پارٹی پہ جانا ہے، یوزلی شام ہوتا ہے نا، مغرب کے ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کرم کیا، نعمت عطا کی نا، کسی کی شادی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دعائیں مانگ مانگ کے شادی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ رشتہ اچھا آ گیا، شادی ہو گئی۔ اس وقت بجائے اس کے کہ ہماری نماز اور بہتر ہو، ہم سجدے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟
ہم نے جب کسی پہ لنچ پہ جانا ہوتا ہے، وہ عین وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ہم یراؤن، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز میں دکھاوا کرتے ہیں. نیت کی بات ہے. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا مارے باندھے چلو نماز پڑھ لی جلدی جلدی، چلو ہمارا ورڈ کیا ہے، آجو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں. یہی ہوتا ہے نا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر ہم یہ کر لیں گے، جلدی جلدی یہ کر لیں پھر ہم یہ کر لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو ہم کچھ حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا سجدہ کیا، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا. شرک کیا ہے؟ شرک کی معافی نہیں ہے. کسی بھی چیز کی معافی ہو جائے گی، اگر توبہ نہیں کی نا مرنے سے پہلے تو شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، مجھے یہ ایک آنیسٹلی ویل للمصلین ایسے لگتا تھا یہاں پہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ درد نہیں ہوتی کہ اللہ اکبر. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب نماز تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ، ہم نماز میں ہمارا خیال کہاں سے کہاں بھٹک جاتے ہیں. یہ بھی میں کہتی ہوں چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی کرم کر دیا کہ سجدہ سہو دے دیا. لیکن نماز کی حالت میں آپ کس کے دربار میں حاضر ہو؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ صرف ایک کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، فرض پورا کر لیا. اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا نماز پڑھ لو، اب میں بور ہوئی تھی سارا دن، ناؤ دس از مائی اون ٹائم، اب میں نے ڈرامہ دیکھنے بیٹھنا ہے کیونکہ میرا دل اس کے اندر ہے. میں جب بور ہو رہی تھی، جب میں نے سارا دن کی تھکاوٹ کس میں ختم کر رہی ہوں؟ میں ڈرامہ دیکھنے میں ختم کر رہی ہوں. نماز میں میری تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی ہے، نماز مجھے مشکل لگتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کیسے ہمیں سمجھاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سارے مسیح دجال کی ذکر کر رہے تھے. دیکھیں سب سے مشکل ٹائم رسول اللہ نے بتایا نا کہ وہ آئے گا جب دجال کا فتنہ کریٹ ہوگا. تو کہتے ہم سارے بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم مسیح دجال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے. شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، وہ شرک ہے جو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ نماز پڑھو تو آپ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے سجدے لمبے کر دو، اپنے قیام لمبے کر دو یا اور اچھے سے کر لو، تو یہ بھی شرک ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا ہی ملے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ ہجرت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. تو ہجرت بھی اگر کسی نے، اب ہم نے پاکستان سے اگر یہاں پہ ہجرت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہماری نیت کیا تھی؟ ہم نے دین کی خاطر تو نہیں کی نا. تو انسان ہجرت جب کرتا ہے وہ جس مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو وہی مقصد عطا ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی خوبصورت احادیث تھی کہ کہتے جب وہ کہتے تھے کہ جو کن کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہتے تھے نا، اذان کے لیے پکارتے تھے، تو کہتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال ہمیں نماز میں راحت پہنچاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں ہے. اب دیکھیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں، میں خود بہت پڑھتی ہوں نماز میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہم اپنی اولاد و خاوند میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کیونکہ
آنکھوں کی ٹھنڈک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کی طرف سے کوئی ہمیں کوئی خبر ایسی نہ آئے کہ دل ہمارا اداس ہو جائے یا ہمیں تکلیف ہو ان کی وجہ سے. تو یہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی نماز تھی. اللہ اکبر. اور ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، وضو کا ان کو پانی دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ عنہ کو کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہتی ہوں کتنے سمجھدار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، وہ بھی جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کہ جب میں سفارش کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ رکھ سکوں گا کہ تم نے زیادہ سجدے کیے. دیکھیے جب ہم شکرانے کے سجدے کرتے ہیں نا، اسی لیے نفل شکرانے کے نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں سجدے ہوتے ہیں. آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے شوز اتارے یا نہیں اتارے، کسی بھی حالت میں آپ کو دا مومنٹ یاد آتا ہے نا کہ اللہ نے میرے پہ یہ کرم کیا یا یہ شکر ادا کرنے کے لیے، تو ادھر ہی اتنا سا ساری جھکا دے، اپنے ہی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو تب بھی شکرانے کا سجدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے جو بھی ادا ایسی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. سورۃ مومنون میں آتا ہے آیہ نمبر 9 میں کہ وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے. مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے نا، حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. دیکھیں دا مومنٹ ہم نے تو کلمہ ایسے نہیں پڑھ کے مسلمان ہوئے نا. اب سوچیں جو کوئی مسلمان ہوتا ہے رائٹ، اور جیسے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فوراً ہی بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اذان کی آواز آتی ہے اور وہ جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور جو نہیں جھکتا، 10 سال کے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے آپ کو پتہ ہے؟ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرو نماز کے لیے. اور جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی بھی کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بھی بن جائے. نماز دیکھیے اتنا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ آج اب اور کچھ نہیں، آپ اپنی مسجدیں جا کے دیکھ لیں. ہمارے گھر کے جو آدمی ہیں، ہمارے قوام جو ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں، انہیں تو مسجدیں آباد کرنی تھی نا. آج کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ آپ خود جا کے دیکھیے. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے نا. دیکھیے میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا، جب ایکچولی مجھے سمجھ آئی تھی، تو مجھے کیونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے. میں مانتی ہوں اس بات کو. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا دعا دعا، جتنی دعا ہے، کیونکہ دیٹ از دا اونلی ہتھیار جو ہمارے ہاتھ میں ہے. I'm sure، مجھے پکا پتہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور آپ سوچئے، مجھے یاد ہے جب بہت سال پہلے جب نیا نیا کام بھی شروع کیا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، تو کیا ہوتا تھا کام پہ، اچھا کوئی بات نہیں، ساری نمازیں گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے، اور عشاء کے ساتھ جو شروع ہوتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، وہ ساری اس کے ساتھ پڑھتے تھے، اور تسلی، بالکل کوئی غم کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ جو الحمدللہ 5 نمازیں تو پوری کر لی ہیں نا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جب پتہ چلا ہے تو اتنا خود سے بھی سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو، افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں تدبر کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں؟ سوچو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. اپنے لیے اگر مطمئن ہو گئے ہو تو اپنی اولاد کے لیے سوچو، اس کی اولاد کے لیے سوچو، ان کے لیے دعائیں کرو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں سورۃ کہف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ یتیم بچے تھے، رائٹ، ان کے ماں باپ جو تھے، جن کی دیوار بعد میں بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی دیوار اس لیے کھڑی کی تھی کہ وَأَبُوهُ صَالِحٌ، اس کا باپ نیک آدمی تھا، تو اس وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی اس کے بچے کے ہاتھ میں سامنے آ گئی تھی.
تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر ہم دعائیں چھوڑ کے جائیں گے بچوں کے لیے تو ان کی اللہ نہ کرے ان کی زندگیوں میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی ہماری دعائیں ان کے سامنے آئیں گی. کہتے رہیں بچوں کو، پیار سے کہتے رہے. آپ نہیں کہیں گے ہمارے بچوں کو اور کوئی نہیں کہے گا. مت ڈریں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے تنگ آ جاتے ہیں، بچے پیار سے کہتے رہے، ان کو بتاتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں ہوں گے تو ان کو ابھی ایون ہم زندہ بھی ہیں نا، ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہوگا آخرت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے. یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ بچے ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ان کو سکھانا تھا، ہے نا. تو ہم سے پوچھا جائے گا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ ہے نا معافی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تو مجھے خود نہیں پتا تھا، اب جب پتہ چلا ہے میں ان کو کہہ رہی ہوں یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ ان کے دل کھول دے، یا اللہ ان کو میں جو بات ان سے کہتی ہوں وہ پڑھا کرے پہلے. ربی اشرح لی صدری بچوں کو کہنے سے پہلے پڑھا کریں کہ یا اللہ ان کے دل میں میری بات اتر جائے. یا اللہ میں پیار سے کہتی ہوں، کئی دفعہ وہ چڑ جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں. یا اللہ مجھے وہ ہمت دے، یا اللہ مجھے وہ توفیق عطا کر کے میں بات کرنے کا سلیقہ مجھے بتا دے کہ میں کیسے کروں. روئیں، دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. حضرت سمرہ بن جندب جو ہے نا، حضرت سمرہ بن جندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب والی حدیث ہے نا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب وہ گئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ قیامت کے بعد کا نقشہ ان کو دکھایا جب گیا تھا، کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا کیے بغیر سو جاتے تھے. اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہے. اب سوچیں، اپنے آپ سے کویسچن کریں. فجر کی نماز کئی دفعہ کتنی مشکل لگ جاتی ہے نا، اسپیشلی سردیوں میں بستر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. عشاء میں لگتا ہے کہ اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نیند آ رہی ہے، کیونکہ ہزاروں کام دوسرے کرنے کے بعد آخری پرائورٹی اس کو رکھا ہوتا ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کی فجر اور عشاء کی نماز اس کو بھاری لگتی ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے رسول اللہ نے فرمایا کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا ہے، تو وہ دونوں نمازوں میں ضرور مسجدوں میں آتے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ اذان دے اور اقامت کرے، اور پھر ایک آدمی کو یہ حکم دوں کہ وہ نماز کی امامت کرائے، اور خود آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے. بس یہ ایک حدیث کافی ہے ہمارے لیے. افلا یتدبرون، افلا یتدبرون. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز عصر فوت کر دی، اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے اہل و عیال، جیسے ایک بندہ ہے وہ گھر آیا، اس کا نہ بیوی بچی، نہ اس کے بچے بچے، نہ اس کا مال بچا، اور سب کچھ ہلاک ہو گیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا. ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی بندے نے. تو اس کے حضرت عمر بیان کرتے ہیں. اور حضرت ابن حبان میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی جس نے نماز کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، نہ برہان ہوگا، اور نہ ہی اس کو نجات ملے گی. قیامت کے روز اس کا انجام قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہم نے بار بار پڑھی ہیں. قرآن جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا ریمائنڈرز، بار بار ہمیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا. کیونکہ دنیا جو ہے نا، اب یہ تو پکا لکھ لے، جنت کا وعدہ آخرت کے بعد ہے. دنیا میں جس کے اوپر جو امتحان ہے، ہر انسان امتحان کے اندر ہے،
ہاں نہ جانے تو وہ اور بات ہے، ان کے لیے بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزما رہے ہیں۔ دے کے آزمانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب لے کے آزماتے ہیں نا تو انسان پھر روتا تڑپتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیا مانگ لیتا ہے۔ لیکن جب وہ دیتا ہے تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے آیت نمبر 7 میں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیز کو۔ اچھا، معاون کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو بغیر کسی تکلف کے کوئی مانگ لینا، ایسے ہی بس کہ یہ نیپکن ذرا دینا جیسے کہہ دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز۔ اس وقت کے زمانے میں کیا گھر کا کوئی برتن، کھانا، مطلب کوئی دیش کی مانگ لی یا کوئی ایسی چیز مانگ لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز دینے سے بھی وہ کیا کرتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ اس آیا کو ذرا رکھ کے دیکھیے کہ آج کل کے کلچر میں، آج کل زمانے میں ہم اپنے یمنون المعون کو کیسے دیکھیں۔ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، اب دیکھیں یہ جہیز کا جو کانسیپٹ تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ ہمارے دین میں تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہیز نہ بھی دینے، ماں باپ بیچارے ادھار لے لے کے، لوگوں سے زکاتیں لے لے کے کئی دفعہ وہ جہیز پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چلو زکاتوں والوں کو تو سائڈ پہ کرو، عام بندہ بھی اتنا وہ پریشر میں آتا ہے، ایک بیٹی کی شادی کیا کرنی ہے کہ ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ جب بچی پیدا ہی ہوتی ہے تب سے جمع کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یمنعون الماعون، آپ غور کریں ذرا۔ اب آپ ایک بچی، اپنے دل کا ایک ٹکڑا کسی کو دے رہے ہیں، رائٹ؟ اس گھر میں جانے سے پہلے، اب میرے بھی بیٹے ہیں، میں کسی پہ بات نہیں کر رہی ہوں، ہم اپنی اپنی ذات میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نہ کرے، ویسے میں نے ایسے نہیں کیا، میں اس لیے کہ ہم کسی کی بات نہ کریں، ہم اپنے اوپر دیکھیں۔ اب دیکھیں اپنے فیملی میں، اپنی بھائیوں میں، جب ہمارے بھائیوں کی شادیاں ہوئی تھیں، بھائیوں کی، تبھی سے سوچے ذرا، لڑکی کے آنے سے پہلے کمرہ خالی کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ اب وہ ایک بچی آ رہی ہے اس لیے کہ وہ بیڈ بھی اپنا لائے گی، بستر بھی اپنا لائے گی، تکیہ بھی اپنا لائے گی۔ اس گھر میں اگر اس کو کوئی چیز چاہیے نا، ایک فریج بھی لے کے آئے گی کیونکہ ٹھنڈا پانی پینا اپنا لائے۔ یمنعون المعون، وہ سسرال میں جو ساسیں ہوتی ہے نا، ان کے لیے میں کہتی ہوں وہ اس کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں کیوں دے کے بھیج رہی ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک جہیز کا سسٹم جہاں سے شروع ہوا ہے، میں تو کہتی ہوں اللہ اکبر، یہ یمنعون المعون آپ نے آج سوچنا بیٹھ کے کہ آنے والی بچی کو معمولی چیز بھی استعمال کرنے سے پرابلم کیوں ہو رہی ہے، کیوں وہ جہیز اتنا سارا، اپنے برتن بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے، تو ڈنر سیٹ عام بات ہے، ڈنر سیٹ بھی لے کے آ رہی ہے، تو جو کھانا پکانے والی دیش کی ہیں وہ بھی لے کے آ رہی ہے۔ اب دونوں طرف ہے، وہاں پہ وہ اپنی چیزیں بھی نہیں کئی دفعہ کھولتی کہ جب اپنے گھر میں جاؤں گی تو جا کے کھولوں گی، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ کھولتے تو اپنی چیزیں استعمال کرے، ساس کہے گی اپنی نہیں لے کے آئی، اور اگر نہیں لائی تو پھر تانے بھی دیتے ہیں کہ پیچھے سے تو کچھ لائی نہیں، اب یہ چیزیں استعمال کرے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ ویل ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سسرال والے بیکاری بن جاتے ہیں نا، سوری ٹو سے دیٹ، جب فقیروں کی طرح مانگتے ہیں نا، اور اگر نہیں مانگتے تو باڈی لینگویج سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیے فقیروں کی کون عزت کرتا ہے؟ پھر رونے پڑے ہوتے ہیں، پھر رونے آتے ہیں کہ جی بہو آئی تھی وہ تو عزت ہی نہیں کرتی۔ بھئی عزت کیسے کہ فقیروں کی کون عزت کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے نکمے تھے کہ یہ تو میرا ایک اتنا سا پیالی بھی مجھے استعمال کرنے کے لیے اپنے گھر سے لانی پڑی ہے، تو ان کی کائے کو میں عزت کروں؟ نہیں کرتی۔ پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ دیکھیں جو قرآن سے جڑے لوگ ہیں نا، خدا کا واسطہ وہ اپنا دماغ کھولیں اس بات پہ۔ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم صرف اسی دور میں نہیں کہ یہ اچھا ان کو کہا تھا وہ مانگنے کی چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے وہ یمنعون المعون کہاں کہاں فٹ ہوتا ہے۔